अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आप सब कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 22 मई 2020 है और आज आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक का, और आज आपको ईद उल फितर का ऑफ भी हो रहा है। तो कुछ आपकी डायरी है जो मैंने आपको छुट्टियों के लिए दी है। मैं ये नहीं आपको कह रही कि आप आज के लेक्चर के बाद फ़ौरन बाद इसको करना शुरू कर दें। कल का रोज़ा और उसके बाद फिर ईद का दिन आप इंजॉय करें। लेकिन फिर ईद के बाद आपको पता है हमारी छुट्टियां ज़रा 4-5 हैं, तो ईद के बाद आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने जो मैंने डायरी आपको दी है आपने उसको करना है, और फिर उसके बाद 1 जून को जब हमारी क्लास होगी, 1 जून से जब हमारी क्लास होगी, तो फिर मैंने जो आपको डायरी दी होगी उसमें से मैंने एक टेस्ट बना के आपको मैं अपलोड करूँगी, आपने वो मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। ईद को एंजॉय करें, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें, स्पेशली उन लोगों को जो कि ईद पर भी जो है वो यानी इस साल के अंदर एक दिन भी जो है वो अपने लिए चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ग्रॉसरी है, वो कपड़े हैं, वो जूते हैं, तो जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों की हेल्प करें। तो डायरी में आपको दिखा देती हूँ। आपकी डायरी जो है पाकिस्तान स्टडीज़ की जो आपने करनी है, उसमें सबसे पहले आप करेंगे, ये होमवर्क है आपका P1N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों क्लासेस का, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के MCQs करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कंप्लीट यूनिट ये करना है एक्सरसाइज के हिसाब से, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, 2-4 जो मैंने यूनिट के अंदर भी आपको बनवाई हुई हैं, लाइक वो थोड़े से MCQs हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने देख लेने। अच्छा, उसके बाद यूनिट नंबर 2 के सिर्फ आपने करने MCQs और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। अच्छा, यहाँ पर MCQ से मुराद सिर्फ ये नहीं कि वो जो आपके 8-8 10-10 दिए हुए हैं, इसमें कॉलम और खाली जगह वो भी, क्योंकि उनको भी आपको पता है कि मैं MCQs की फॉर्म में ही कंसीडर करती हूँ, तो वो भी इसके अंदर शामिल होना है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपका सिलेबस है, आप लोगों ने पहले भी याद किया हुआ है। 1-2 दिन अपनी जो है वो ईद इंजॉय करें, और उसके बाद फिर आप लोग 1 दिन 2 दिन लगा के अपनी डायरी, अपना टेस्ट सिलेबस जो है इसको कंप्लीट कर लें, और इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो आपका अपलोड करूँगी मैं 1 जून को, और फिर आप उसको मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 का ही जो है वो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हमारा हम नेक्स्ट जो है अपनी बुक के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमने आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, फिर हमने पढ़ा जनाब हैसियत गवर्नर जनरल, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से, और आज देखते हैं कि आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो पहले यूनिट के अंदर देखते हैं कि टॉपिक कौन सा है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा आज कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल, करारदाद मुकासर, मुझे पता था कि ये टॉपिक है, लेकिन एक नज़र मैंने आपको बता दिया। ये देखें, करारदाद मुकासर 1949, ये हमारा टॉपिक है आज का, और इसको मैं आपको एक्सरसाइज के अंदर दिखा देती हूँ कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे है। तो ये देखें, दूसरे नंबर पर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, करारदाद मकासद के अहम नुकात की वजाहत करें। ऊपर चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती ये स्क्रोल मेरा इतना स्लो क्यों मूव करता है। चलें, बहरहाल वैसे खुद ही जल्दी से भगा के ले जाते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 100 पे आपका ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद। ये कल मैंने आपको बताया था, करारदाद मकासद 1949 ये पाकिस्तान की आइन साजी की तरफ एक पहला कदम था, और करारदाद मकासद जो है दरअसल यही वो एक कानून है, एक लॉ है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। ये कब बना, कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है
کہ اس کو پاکستان کا جو آئین ہے یعنی جو قانون ہے جس کے مطابق ہماری اسٹیٹ کا نظام چلتا ہے، پاکستان میں 3 دفعہ آئین بن چکا ہے۔ 1956 میں بنا تھا، مطلب پورا آئین یہ جو ہمارا قانون بنا تھا اس کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد، تو وہ ایبروگیٹ ہو گیا تھا 1962 کے اندر، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر آیا 1971 کا، وہ ابھی تک چل رہا ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس یعنی تبدیلیاں کافی دفعہ ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن 3 دفعہ میجر ہمارا جو آئین ہے قانون ہے ملک کا بدلا ہے، لیکن اس کے اندر ہمیشہ جو چیز سیم رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے۔ یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے آئین کے اندر، یعنی اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، باقی ہم پورے آئین کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی جیسے جو وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو قرارداد مقاصد جو ہے یہ 12 مارچ 1949 کو 1949 کو پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کی تحریک تھی، یعنی ان کی کمیٹی تھی، اس پر آئین ساز اسمبلی نے قرارداد کی منظور کی تھی۔ تو اس میں ہے کیا، اس میں جو اس کا پہلا رول ہے اچھا یہ پھر جتنے بھی ہمارے آئین بنتے ہیں، مطلب 56 کا بنا، 62 کا بنا، یا 71 کا بنا، 73 کا سوری بنا 1973 کا، تو اس میں یہ پہلے پریامبل کے طور پر ہے، یعنی پہلا چیپٹر جو ہوگا آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ قرارداد مقاصد ہی ہوگا۔ جب اسکول اوپن ہوں گے تو پھر میں آپ کو بکس بھی دوں گی، میرے پاس تینوں آئین پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بکس پڑھی ہوئی ہیں، اردو لینگویج میں بھی پڑھی ہوئی ہیں، انگلش میں بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ جس بچے کو انٹرسٹ ہو وہ میرے سے وہ بک لے کے پڑھ سکتا ہے، لیکن بک کو آپ حفاظت سے رکھیں گے۔ اچھا بیٹا، اس میں نا پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت، یعنی جس کے کسی بھی طرح کے اقتدار کا اور حاکمیت کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور لوگ یعنی اگر انسان یا مسلمان اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے، یعنی ہم خود سے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کائنات کے اندر حکمرانی کے رولز مقرر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب قرآن مجید کے مطابق کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے بیان فرما دی ہیں انہی کو ہم آگے یوز کر سکتے ہیں، ہم خود سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ اس قرارداد کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ ساری کائنات جو ہے اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، سارے اقتدار کا حق اسی کو حاصل ہے، ہمارے پاس اللہ کی یہ امانت ہے اور ہم اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر جو اپنے اختیارات ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ ایک تو اس کے اندر یہ تھا، پھر دوسری بات تھی اسلامی قانون سازی۔ تو پاکستان کے اندر انہوں نے کہا جو آئین بنے گا یعنی جو قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنے گا، اور یہاں پر کوئی بھی اسلامی اصولوں سے متصادم قانون سازی یعنی کوئی بھی ایسا قانون یا رول نہیں مقرر کیا جائے گا جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہو یا اسلام کے مطابق نہ ہو۔ پھر سوشل ویلیوز جو تھیں وہ اسلامک ویلیوز، یعنی جس طرح جمہوریت یعنی پبلک کی مرضی، پبلک کی آزادی ہماری، جس طرح کہ ہم کسی بھی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں سوائے ان کے جو ہے وہ مطلب قانونی ہیں یا جو حدود دین نے مقرر کی ہوئی ہیں، مطلب سب کو بولنے کی آزادی ہے، اپنی رائے دینے کی آزادی ہے، لیکن ایسی آزادی نہیں کہ ایسی رائے دینے کی آزادی نہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔ مساوات یعنی برابری ہے، رواداری ہے، معاشرتی انصاف، یہ ساری جو ہے اسلامک ویلیوز، تو ان کو پاکستان کا جو معاشرہ ہوگا اس کے اندر پروموٹ کیا جائے گا۔ پھر آ جاتا ہے اسلامک وے آف لائف، یعنی اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا، اس طرح کا ماحول مسلمانوں کو فراہم کیا جائے گا کہ وہ چاہے ان کی انفرادی زندگیاں یا اجتماعی شعبے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن اور سنت کے مطابق وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ تو پاکستان ایک وفاق ہے، یعنی جس میں صوبوں کو آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی، یعنی کیا ہوگا کہ ملک کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں گے، یعنی اگر ہمارا ایک ملک ہے تو جس طرح یہاں پر دیکھیں ایسے یہ ہمارا کنٹری ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کر لیا، اس کی ایڈمنسٹریشن کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا کیا کہ اس کو 4-5 حصوں میں تقسیم کر لیا، وہ جو 4-5 اس کے حصے ہم نے کیے وہ کہلائے اس کے پروونسز۔
تو اب ان 4-5 پروونسز جو ہیں ان کی ایک ہیڈ گورنمنٹ ہے، ایک ان کا سینٹر ہے، ایک ہیڈ ہے جو کہ اور اس وہاں پر بھی ہمارے ہی نمائندے، چونکہ جمہوریت ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو جو ہمارے حکمران ہوں گے چوز کیا ہوا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مرکز میں بیٹھ کے تو یہ جو 4-5 اس کے لوگ ہیں اور مطلب اس کے سوری جو پروونسز ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سیم لائک جس طرح میں آپ کو اگزامپل دوں، ہمارا جس طرح کیمپس ہے، اس میں اسکول کیمپس بھی ہے، یونیورسٹی کیمپس بھی ہے، کالج کیمپس بھی ہے، ہر کیمپس کے اندر علیحدہ علیحدہ کوآرڈینیٹر ہیں، علیحدہ علیحدہ مینجمنٹ ہے، لیکن کیا ہے کہ ساری چیزیں جو مین آپ کی ہیں وہ آپ کا ایک پرنسپل صاحب آپ کے ایک ہیں، ٹھیک ہے، اور مین چیزیں ان کی جو ہے وہ سارے ان کے آرڈرز فالو کرتے ہیں، وہیں سے انسٹرکشنز ملتی ہیں ساری ہر چیز، لیکن ہر پروونس کے اندر یا ہر حصے کے اندر اپنے اپنے لیول پر جو ہے وہ جا کے وہ کام کرتے ہیں. تو سیم لائک اسی طرح جو ہے وہ سارا جو ہے وفاقی سسٹم بھی سیم اسی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ملک صوبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پھر صوبوں کے اندر جو بھی سلسلہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا وہ صوبے سنبھالتے ہیں، لیکن وفاق یعنی مرکز کی انسٹرکشنز پہ. ہمارا وفاق اسلام آباد ہے اور وفاق یا مرکز جو ہوتا ہے یہ کسی بھی پروونس کی پریزیڈنسی کے انڈر نہیں آتا. اچھا اس کے بعد دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس، یعنی جتنے بھی بنیادی حقوق ہوں گے تمام شہری، جو امیر ہے، غریب ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کو تمام کو معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے. یعنی معاشرتی کی سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، معاشی کمانا کیسے ہے، سیاسی گورنمنٹ میں آنے کا، ٹھیک ہے، مذہبی اپنے دین کے اوپر چلنے کا، یعنی جو بھی ان کے رائٹس ہیں وہ سارے ان کو پورے حاصل ہوں گے. انہیں فکر و اظہار، یعنی اب کسی بھی مطلب سوسائٹی کے اندر کوئی چینج آ رہا ہے، گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم اپنا رائے اپنی دے سکتے ہیں. فکر و اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پر تنقید کرنا اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تنظیم سازی، یعنی کہ جو ہے وہ جس طرح آپ لوگ جو ہیں جیسے 9th کلاس کے بچے جو ہیں پنجاب اسکول کے، یہ ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لیں اور اپنا ایک ایم بنا لیں، جی ہم نے اپنے سٹی جڑاں والا کو کلین، نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے مطلب اچھے کام کے لیے جو ہے وہ آپ تنظیم بنا سکتے ہیں. آزادی اجتماع، یعنی اب دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، پھر مطلب اجتماع، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو ان کے لیے ہمیں پراپر آزادی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. پھر ہوگا ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز، یعنی جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے کہ کچھ علاقوں کو بہت زیادہ ڈیولپ کرتے جائیں گے اور کچھ علاقوں کی طرف گورنمنٹ توجہ ہی نہیں دے گی. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں ان کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں، ٹھیک ہے، شرکت اور ترقی کے مساوی مواقع ملیں گے اور ان کے حقوق و قانونی تحفظ بھی ملے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمارے ساتھ جو مائنورٹیز رہتی ہیں، مطلب اب دیکھیں نا سندھ کے اندر ہندو کافی تعداد میں ہیں بارڈر ایریاز پہ، کیونکہ سندھ میں ویسے بھی یہ کسی دور میں بمبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر ہندوؤں کی کافی زیادہ تعداد ہے. پنجاب کے اندر سکھ بڑے رہتے ہیں، کے میں سکھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پارسی رہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو عیسائی رہتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے مذہب تو نہیں ان کا ہم یہاں پر دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہ قانون پاس کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو غیر مسلم رہتے ہیں، اب جو ہمارا جو کہ سسٹم اسلامک چل رہا ہے، ہم نے سارا نظام اسلامک رکھا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا غیر مسلموں کو یہاں پر رہنے ہی نہیں دینا. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اس نے کہا کہ بھئی جتنے بھی غیر مسلم ہوں گے ان سب کو مکمل آزادی ملے گی کہ وہ اپنے مذہبی فرائض ادا کر لیں، عبادت گاہیں تعمیر کریں، اپنی عبادت کریں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد عدلیہ کی آزادی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اچھا عدلیہ آزاد ہوگی، یعنی عدالتیں ہماری آزاد اور مختار ہوں گی. جو عدالتوں کے اندر جج ہوں گے وہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالے گا، وہ جو صحیح فیصلہ ہوگا انصاف کے مطابق ہوگا وہی کریں گے. اب جیسے ہماری جو سپریم کورٹ ہے، جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، سپریم کورٹ ایک ہے، اور صوبے کی جو بڑی عدالت ہوتی ہے یعنی سب سے ہائی عدالت ہوتی ہے صوبے کی، اس کو کہتے ہیں ہائی کورٹ، اور جو پورے ملک کی ایک مین عدالت ہے اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ. تو مطلب سپریم کورٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے.
تو مطلب دیکھتی ہے کہ لا جو بنایا گیا ہے، جو قانون بنائے گئے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کا کیا سسٹم چل رہا ہے، پبلک جو ہے وہ کیا کس طرح چل رہی ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ سپریم کورٹ کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ دیکھیں وہ کہتا ہے جی یہ جو ہماری قرارداد مقاصد ہے، مطلب یہ جو ججز ہوں گے وہ اپنے بالکل اگر ان کو کسی جو ہے وہ بڑے آدمی امیر آدمی کے خلاف بھی فیصلہ دینا پڑے، ایون دیٹ کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی دینا پڑے، تو عدالت جو ہے وہ کسی سے ڈرے گی نہیں، ان کی جاب بھی محفوظ ہوگی، ان کے جو ہے وہ کسی قسم کا ان کو ڈر نہیں ہوگا، اور این اپنے جو ہے وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو قرارداد مقاصد جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور اس قرارداد کے ذریعے تخلیق پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کی ہمیں جو ہے وہ ایک اس کا ہمارا جو نصب العین تھا وہ ہمارا پورا ہوا. پھر 56 62 73 میں جو ہے اس کو افتتاحیہ یعنی پہلا چیپٹر افتتاحیہ یا پریمبل کہتے ہیں پہلے یونٹ کو. ٹھیک ہے. تو اس کے طور پر یہ شامل ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ یہ لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو چینج نہیں کیا گیا. اچھا تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو سمر پیک کا کام دیا ہے آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے، اس میں سے کوئی چیز مس نہیں کرنی. پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ ایکسرسائز کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور یونٹ نمبر 2 جو ہے وہ یونٹ نمبر 2 آپ کا ہوگا، اس میں سے صرف ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن. ایم سی کیوز کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ کالم اور خالی جگہ بھی کمپلیٹ شامل ہوگی، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو تیار کر لینا. اور فرسٹ جون تو وہ انشاءاللہ میں آپ کا اس میں سے ٹیسٹ لوں گی. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اچھے سے عید منائیے گا، اور بیٹا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.